बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। तो डियर स्टूडेंट है, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने AIOU सब्जेक्ट लेक्चर और PTB सिलेबस के लेक्चर रिकॉर्डिंग करके अपलोड किए जा चुके हैं और AIOU के सब्जेक्ट की कुछ रिकॉर्डिंग जारी है। आज का हम लेक्चर क्लासिकल पोइट्री है, BS इंग्लिश कोर्स कोड 9054 के हैं, जिसके हम पहले भी तकरीबन 6 यूनिट के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। जब मैंने चैनल को स्टार्ट किया था तब किया था और तब मेरे पास BS इंग्लिश के स्टूडेंट थे उस वक्त तकरीबन 2021-2022 में, जब मैंने इन लेक्चर को तकरीबन 6 यूनिट के लेक्चर जॉन मिल्टन तक रिकॉर्ड किए थे। आज मैं इसमें दोबारा जो 3 लेक्चर रहते हैं यूनिट 7 के 8 के 9 थे वो आगाज करने वाला हूं। यूनिट 7 को पैराडाइज लॉस्ट टेक्सचुअल एनालिसिस को डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट 7 में 9054 के इस कोर्स कोड में पैराडाइज लॉस्ट टेक्सचुअल एनालिसिस होगा, यानी कि आपका जो टेक्स्ट है उसका एनालिसिस किया गया है। इस चैप्टर में टेक्स्ट कौन से है, आपकी पैराडाइज लॉस्ट जो बुक है उसमें से कुछ आपका वो कंटेक्स्ट उठाया गया है और उसका उसने ट्रांसलेशन किया गया। टेबल ऑफ कंटेंट, ऑब्जेक्टिव, ओवरव्यू, आर्गुमेंट होंगे और शैतान की फर्स्ट स्पीच, शैतान की सेकंड स्पीच, शैतान की थर्ड स्पीच को इसमें डिस्कस किया गया। एट द एंड समरी पॉइंट होंगे, सेल्फ असेसमेंट एज यूजुअल। तो इसके साथ साथ ऐसे लेक्चर का बाकायदा आगाज करें। तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड हों उनका इंटीमेशन मिल सके। इसके साथ साथ आपके इर्द गिर्द माहौल में, आपके बहन भाई में, आपके रिलेटिव्स में 9th और 10th के स्टूडेंट हैं और उनके लेक्चर्स भी आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के ओवरव्यू, यानी कि आपका जो जायजा है इस यूनिट का, उसमें क्या कुछ है आइए देखते हैं। ये यूनिट एक अजीम जो है ना एपिक पोएम यानी कि बहुत बड़ी नज़म का एनालिसिस है, एक तजज़िया है, जिसकी एक किताब है लॉस्ट बुक, पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर 1 से लिया गया है और इसमें ये बताना मुनासिब है कि आयात का इंतखाब और तजज़िया एक इसमें नुमाइंदगी की हैसियत रखता है। फितरत में मुकम्मल तौर पर होने के बजाय बुनियादी वाक़ियत करने का मकसद ये होता है ताकि आप उसको नज़म के किसी भी इंतखाब का तनकीदी तजज़िया करने के काबिल हो सकें और उसके अजीम शान पहलुओं पर तवज्जो देते हुए दानिशवराना डिज़ाइन, बयानाती खसूसियात और बयान की साख्त वगैरह उसमें जो नुमाया तनासब रखा जाता है तजज़िया के लिए मुंतखब करदा नज़म की इब्तदाई आयात पर मुश्तमिल होता है जो नुमाइश से मुतल्लक़ होती है। नज़म की अजीम दलील और आसमानी जो मौसीकी की दावत के साथ से इंतखाबात शैतान की पहली, दूसरी और तीसरी तकरीर में इस यूनिट में डिस्कस की जाएगी। ऑब्जेक्टिव इसके क्या है इस यूनिट में कि आप इस नज़म की दलील को समझ सकेंगे और जो आपकी एपिक पोएम है, बहुत अजीम पोएम है, उसके फिक्री डिज़ाइन की तारीफ करना सीखेंगे। नंबर 2, मिल्टन किताबे का जायज़ा लेंगे कि अभी तक नसर या शायरी में इन चीज़ों की कोशिश नहीं की गई। नंबर 3, आप जो है ना इन तमाम चीज़ों को मिल्टन के जो दावा किया था अनअटेम्प्टेड, जो अभी कोशिश नहीं की थी नस्ब के लिहाज में, उसके बारे में देखेंगे। आपका क्रिटिकल जो प्रोग्रेशन है जिसमें आप फ्राम रिग्रेट टू रिजॉल्व विद इन द फर्स्ट स्पीच ऑफ शैतान, जिसमें जो पहली तहरीर के दौरान जो शैतान का पछतावा था उसे हल करने के लिए पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। नंबर 5 में किसी दूसरी तकरीर के अंदर तौहीन से फैसले तक तनकीदी पेशरफ्त का तजज़िया किया जाएगा। नंबर 6, आप शैतान के किरदार को यानी कि किसी भी तकरीर के अंदर उदासी से खिलाफ वर्जी तक का जो अहम पेशरफ्त होगी उसका तजज़िया किया जाएगा। नंबर 7, आपका शैतान के किरदार को उसकी तकरीर के ज़रिए से सिवाब में रखकर तनकीदी जायज़ा पेश किया जाएगा। नंबर 8, आपका नज़म की दास्तानी साख्त को समझने की कोशिश की जाएगी और इसमें अप्रिशिएट मिल्टन इज पोएटिक एंड पोलमेटिक क्वालिटीज़, और इसमें मिल्टन की शायराना और शायराना जी खसूसियात का उसको तारीफ करना सीखा जाएगा। तो ये आपका ओवरव्यू एंड ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट को तैयार करने के। आर्गूमेंट जो है, इसकी दलील जो है, ये आपकी जो बुक 1 में से जो ली गई है शैतान की, उसका सारे का सारा जो उसकी पोइट्री है, उसकी राइम है, उसके पैराग्राफ्स लिए गए हैं और इसको नीचे यानी कि पैराग्राफ 1 का ये 10 का हिस्सा, ये 15 का है, ये 20 का हिस्सा है, ये आर्गूमेंट जो है, तो इसको हम डिटेल में जो बयान किया गया है वो नीचे बयान किया गया 25 तक। तो इसको मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेशन करके या एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इन पैराग्राफ में क्या लिखा गया है।
جو سب سے بڑی عظیم اور ایپک پوئم ہے، جس کا پہلا جو انٹروڈکشن کروایا گیا ہے، نظم کے فکری ڈیزائن کو متعارف کروایا گیا ہے، عظیم جو ایپک نظم ہے اس کا موضوع بہت سنگین اور سنجیدہ نوعیت کا اس میں دیکھا گیا، کیونکہ اس کا تعلق انسان کی پہلی نافرمانی کے ساتھ ہے، جو کہ فطرت میں مذہبی اور بائبل دونوں میں، یعنی کہ نیچر میں اور بائبل میں دونوں میں لکھی گئی ہے، اور ملٹن اس کو ایڈوائز نہیں کر رہا کہ وہ نافرمانی پر کوئی بھی تمہید اور دباؤ کو فراہم کرے جس کی آفاقی مطابقت ہو۔ کائنات میں اپیلی نظم کے ابتدائی چند الفاظ میں موضوع کی وضاحت ایک کام کرتی دکھائی دیتی ہے کہ قارئین کی توجہ مبذول کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں سنجیدگی پیدا کرنے کے ہر من شاعرانہ تکنیک جواب میں، چونکہ موضوع پورو انسانیت سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ پہلی نافرمانی کی ابتدا میں جو جملہ اس کے ساتھ آدم اور حوا کی پہلی سرکشی کے بائبلی اکاؤنٹ کا حوالہ دیا گیا ہے، اس میں یعنی کہ بائبل سے بھی یہاں سے کنٹیکسٹ اٹھایا گیا، جو کہ شیطان کی پہلی نافرمانی کے اوائل میں جو اس بک میں کچھ چیزیں لکھی گئی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی چیزیں ہیں، بڑی نوع انسان کے لیے مروسی مضمرات یا نافرمانی کا ایک عمل تھا، جو قادر مطلق کی اور خود مختار خدائی نظام کے فکری ڈیزائن کی بالکل نمائش کی شاعر کے دلائل پر زور دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے ان پیراگرافز میں۔ ایک ایسے موضوع کو اٹھانے میں پیشین گوئی کا اختیار جو عظیم انسان کے ڈیزائن میں بہت اہمیت رکھتا تھا، خدا کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کے لیے اس کی تباہ کن نتائج برآمد ہوئے۔ بائبل کے مطابق جو اس کی کہانی، خدا نے آدم اور حوا کے لیے پیدا کیا اور انہیں منطق کی صلاحیتوں سے نوازا گیا، جس میں استدلال، اعزاز مرسی اور خود ارائیت بھی شامل تھی، لیکن انہیں حرام کا پھل کھانے تک محدود رکھا گیا۔ یہ آدم کے ساتھ جو فیکلٹیز دی گئی تھی۔ اس درخت، جس سے مراد علم کا درخت بھی کہا جاتا ہے، اچھائی اور برائی، تاہم آدم اور حوا شیطان کے شیطانی عزائم کا شکار ہو گئے اور اس کے فتنہ کے آگے جھک گئے، اور حکم الہی کی نافرمانی کی مہلک ذائقے نے نہ صرف آدم اور حوا کی خدا کی رحمت سے محروم رکھا، بلکہ پوری انسانیت کی زندگی میں موت، تباہی اور مصائب کو بھی متعارف کروایا، شیطان کی اس نافرمانی کی وجہ سے، جو کہ تمام کی تمام انسانیت اس کا شکار ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ عیسائی عقیدے کے مطابق پہلی نافرمانی سے پہلے آدم اور حوا ایک خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، یعنی کہ کرسچینٹی نے بھی اس چیز کو اپنا انڈورس کیا ہوا ہے، اور عدن کے باغوں میں، لیکن ان کی جان لیوا خلاف ورزی نے نہ صرف انہیں کی خوشگوار حالت سے محروم کر دیا، بلکہ ان کی بے گناہی کا بھی سرکشی کے گناہگار کام نے نہ صرف آدم اور حوا کو متاثر کیا، بلکہ پوری انسانیت کی زندگی میں مصیبتیں اور پریشانیاں لا کر کھڑا کر دی۔ تو یہ بھی ایک کرسچینٹی کے اوائل میں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے ان تمام چیزوں کو۔ ان دا فورتھ لائن، چوتھی سطر میں، ایک بڑا آدمی جس سے مراد یسوع مسیح ہے، جو عیسائیوں کے مطابق جو اس کا عقیدہ ہے، نہ صرف آدم اور حوا کو بچایا بلکہ پوری انسانیت کو خوفناک درد سے بچایا، پہلے گناہ کے نتیجے بلکہ ان کی عصمت اور معصومیت کی خوشگوار حالت کو بھی بحال کیا، اور جنت کی شکل میں دوبارہ ان تمام چیزوں کو حاصل کیا گیا۔ نظم کے پہلے 4 جملوں میں شاعر تمام چیزوں کو سمیٹتا ہوا انسانیت کی رفتار میں ایک خوفناک واقعہ اور یہ مسان ڈیزائن کا ایک ناگزیر عنصر خالق کرتا ہے، جو کہ نظم کی 6 سطر میں ملٹن روایتی اور ایپک کنونشن کی پیروی کرتا ہوا اس کو کلاسیکی میوز اور یورانیا کی دعوت دیتا ہے، جس میں عظیم مبادل طبیعتی اور مذہبی نوعیت کا اشارہ پایا جاتا ہے۔ اس دلیل کے مطابق کہ وہ اسے ہیوی نلی میوزک کے طور پر کہا جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے یہ ان کے لیے واضح ہوتا جاتا ہے کہ کلاسیکی موسیقی ایک مسیح موسیقی میں تبدیل ہو جاتی ہے، جو روح القدس جس پر رہتا ہے اس کو کوہ سینا، جس میں عظیم نظم کی پہلی چند سطروں میں ملٹن نے 2 روایات کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کلاسیکی جو آپ کی ایپک ٹریڈیشنل کی مثال عظیم کلاسیکی شاعروں جیسے ہیومر اور ورجیل کے ساتھ ساتھ عیسائی روایات کی بنیاد بائبل کے ساتھ ساتھ ڈینٹ کی ڈیوائن کامیڈی اور اسپینر کی دی فرین حکومن کو آسمانی عجائب گھر کی اس دعوت سے ملٹن کا پتہ چلتا ہے۔ اپنے زمانے کے کلاسیکی اور قدیم ادب کی نمائش ملٹن پھر بائبل میں 2 پہاڑوں
اوریب یا سینائی کا حوالہ دیتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدائی ہدایات ملتی تھی اور اوریب پہاڑ پر موسیٰ نے چلتے ہوئے ان تمام چیزوں کو دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مصری غلامی کو سینہ پر موسیٰ نے خدا کے ساتھ براہ راست بات چیت کی اور وہاں پہ ہدایات موصول ہوئی۔ قانون الہی جسے عام طور پر 10 احکامات کے نام سے جانا جاتا ہے، بنی اسرائیل کے لیے جملہ 8 میں چرواہا موسیٰ کا براہ راست حوالہ ملتا ہے، جو عطا کیے جانے سے پہلے بھیڑوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ نبوت اور الہی وحی حاصل کرنا شروع کر دیے، جبکہ منتخب بیج سے مراد بنی اسرائیل ہے۔ اس حوالہ سے ملٹن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح روشن خیال ہونا چاہتے تھے کہ آسمانی موسیٰ، جیسا کہ موسیٰ کو الہی رہنمائی خدا کی طرف سے عطا کی گئی، اس طرح وہ اپنے پیش گوئی کے مطابق جو اختیارات کا دعویٰ کرتے تھے اس کی عظیم دلیل بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ پہلی نافرمانی سے متعلق ہے، انسان کے لیے تباہ کن نتائج اور انسانوں کے لیے خدا کے راستوں کو درست ثابت کرنا اس کے لیے ایک اہم جز ثابت کیا جاتا تھا۔ یہاں پہ اٹ مسٹ بی ایویڈنٹ بائی ہاؤ دیٹ پیراڈائز لاسٹ، یہاں اب تک یہ واضح ہو چکا تھا کہ پیراڈائز لاسٹ داستان کے وسط میں شروع ہوتا ہے، یعنی کہ مڈل میں شروع ہوتا ہے، اور عظیم ڈیزائن کی تفصیل تاریخ کے لحاظ سے سرکشی کا عمل اس کے بعد دکھایا جاتا ہے۔ شیطان کی بغاوت جس نے خدا کی حاکمیت اور بالادستی کی مذمت کی، شیطان جو پہلے تھا ایک مہاراج فرشتہ، طاقت اور جلال میں صرف خدا کے آگے خدا کے خلاف جنگ لڑی اور اس سے شکست ہوئی۔ قادر مطلق کی طرف سے انتقام کے ذریعے سے جلتا ہوا اس نے ایک ایسا آدم اور حوا کو آزمایا کہ اس کے فتنہ کے آگے سب کو جھک گئے اور اس کی خطا کے گناہ کا ارتکاب کیا، جو کہ اس کی نمائش کے بعد نظم کا عظیم الشان ڈیزائن اور میوزک کی دعوت دیتے ہوئے ملٹن نے کائنات کو پہلے افراتفری کے طور پر بیان کیا۔ آسمان اور زمین کی تخلیق پھر وہ حوالے دیتا ہے کہ جس میں سیون پہاڑی جس پر یروشلم کے مقدس مقام کے قریب سلوا کے چشمے کے ساتھ ساتھ تعمیر کیا گیا، وہ ہاتا تھا جو خدا کے اوریکل کو پکارا جاتا تھا، جہاں پہ اپنے محتوا آکانکشی مقصد میں رہنمائی حاصل ہوتی تھی۔ اپنے ملٹن اپنے عزائم کی زبردست نوعیت کا اعلان کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور ایسی چیزیں جو ابھی تک نثر میں یا شاعری میں یا ان کا دلیرانہ کلاسیکی اور جدید ادب پر ان کے حکم کا عکاس ہے، اس کارنامہ کا یونانی، لاطینی، عبرانی اور اطالوی زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ تیار ہوا، اس لیے وہ اعتماد کے ساتھ اعلان کرتا کہ اگرچہ موضوع میں کائناتی کشش ہے لیکن کسی بھی شاعری میں اس پر کبھی توجہ نہیں دی گئی۔ یہاں پہ یہ بھی بات کرنا چاہ رہا ہے۔ نثر میں یہ موضوع کو غیر معمولی انداز میں پیشکش کرنے کے لیے اس کی تیاری کا عکس سامنے دکھائی دیتا ہے، جو فکری طور پر بھی اور طرز کے لحاظ سے بھی روح القدس کو پکارا جاتا ہے، جو تب سے پہلے موجود تھی، جو کچھ بھی اندھیرے کے بادلوں میں ڈوبا ہوا ہے اور اسے روشن کرنے کے لیے قدیم وقت اپنے مقصد کو مناسب طریقے سے پورا کرنے کے لیے وسیع خائے لائن جو کچھ مجمع تاریک روشنی یا دونوں کا حوالہ دیتا ہے، شاعر کی فکری روشن خیالی کے ساتھ ساتھ اس کے اندھے پن کا ایک ترچھا ہوا حوالہ پیراڈائز لوسٹ کا پورا مقالی عبدی، جس میں پروویڈنس کی مکمل طور پہ پہچان طریقوں کا جواز پیش کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو دکھایا جاتا ہے، جو مردوں کے لیے خدا کے راستوں کو درست ثابت کیا جاتا ہے، لیکن جو اس کی جسٹیفیکیشن ہے محض وضاحت پر مبنی نہیں بلکہ اس مظاہرے پر خدا کی صرف مردوں کے لیے وہ انسانیت کی منطق ہے جو محدود صلاحیت کی وجہ سے حکومت کو الہی طریقوں سے سمجھنے سے ایک قاصر ہے۔ استدلال یعنی کہ مزید برآں خدا کے راستوں کا حقیقی جواز جو اس کی پہچان میں مضمر ہے، یہ اصول کے خدا کی فطرت کو برائی کی نوعیت پاکیزگی کو جان کر محسوس کیا جا سکتا ہے، اس سے چھٹکارا گناہ کی تلخی پر مبنی ہے، اور یہ فرمانبرداری قدرتی طور پر پیدا ہوتی ہے جو اس کے اندر لب اوریجنیٹ ہوتا ہے اور لب محبت ہوتا ہے۔ یہ شیطان کی پہلی سپیچ تھی، یہ شیطان کے پہلے ان پیراگرافز کی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں شیطان فرسٹ سپیچ کی طرف، اور یہ پیراگراف اٹھائے گئے ہیں اور ان کو نیچے جو ہے نا فرسٹ سپیچ کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، ان کو ایکسپلین کیا گیا ہے آپ کی انگلش میں ہی۔ یہ تقریباً 5-6 پیراگراف ہیں اور میں انہی پیراگراف کی طرف آگے بڑھتا ہوں کہ اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ شیطان کی فرسٹ سپیچ از the one finest synthesis of the political rhetoric، یعنی کہ شیطان کی پہلی تقریر جو سیاسی بیان بازی اور بیان بازی کی بہترین ترکیب ہے، ایک عکاسی سمجھا جاتا ہے اس کے باطن اور اس کے شعور کا، اس غیر متزلزل کردار اور غیر متزلزل روح جو بجات اور اس عظیم نظم یعنی کہ ایپک نظم جو حقیقی مرکزی کردار کے طور پر قائم کیا جاتا ہے، اس کی نفرت کے آگ سے جل رہا ہے۔
اور وہ انتقام جو قادر مطلق کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے پرعزم ہے اسے چیلنج کرتا ہے، آسمان اور زمین پر اپنی بادشاہت قائم کرنے کی بیکار امید میں خود مختاری اپنے بہادرانہ کاموں کے جھوٹے تصورات سے رو کر وہ باغی فرشتوں کو نہ صرف دوبارہ حاصل کرنے کے لیے رہنمائی کرتا ہے، ان کا وقار اور عظمت کا مقام کھو دیا، بلکہ خدا کی حکمرانی کو ناکام بنانے کے لیے، لہٰذا وہ واضح طور پر اس کام کی سنگین نوعیت کی وضاحت کرتا ہے جسے کسی بھی وقت پورا کرنا ہے اور اسے کرنا چاہیے۔ نہ صرف گرے ہوئے فرشتوں کی وفاداری کو برقرار رکھیں بلکہ انہیں اپنی مضبوط حمایت کی پیشکش کرنے میں بھی قائل ہو جائے۔ خدا کے خلاف بغاوت میں وہ دوہرے مقصد کو اپنے طاقتور قوی اور طاقت کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اور اس کو قائل کرنے والی تقریر اسٹین کی پہلی تقریر ہے جو اس کے زخمی میرٹ کی بنیاد کو اس قابل قدر رحمت عظمت کے ساتھ پیش کرتی ہے جو گرے ہوئے فرشتوں کا ہمدردانہ جواب جیتنا ہے۔ ملٹن کا شیطان اور شیطان ہونے کے باوجود ایک مجسمے کے بہادر روح کی شدید تکلیف کا بعد مثال ہونے کی وجہ سے منفرد اعزاز بھی حاصل کرتا ہے، اور یہ شیطان کی پہلی سپیچ میں تمام آپ چیزیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پھر بھی جو خدائی طاقت کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے بے چین ہے، جو شاعرانہ بلندی کا ایک بہت ہی واضح آپ کو عکاسی یہاں پہ ملتی ہے۔ ملٹن تقریر اس کے بیانیہ کے ساتھ کے اندر ایک فکری ترقی کو ظاہر کرتی ہے جو کہ افسوس سے اس کی حل کی منتقلی کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، جو کہ شیطان پہلا شخص ہے جس نے تمام باقی فرشتوں کے عظیم زوال کے بعد ہوش کی حالت دوبارہ حاصل کی، اور بائبلز کے مطابق اس کی طرف سے جو ڈلتے ہوئے دیکھا گیا ان کے ویبس کو، مطلب کہ جو ڈائریکشنز کو، تاہم شیطان کو بائبلز کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ ان کے عظیم المناک زوال پر رد عمل آیا، لہٰذا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آیا وہ اسے رکھتا ہے کہ ان کی قسمت میں اس المناک الٹ پھیر کے لیے جو جواب دے یا پھر بھی اس کا ساتھی ہے، شیطان قریب آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بہت احتیاط کے ساتھ شیطان کی پہلی تقریر اس کے دماغ اور اس کی نفسیات میں ایک بصیرت فراہم کرتی ہے جو کہ واضح طور پر ایک دلکش طریقہ دکھائی دیتا ہے۔ جو شیطان کی پہلی تقریر کا آغاز کفر کے اظہار اور نقصان کی شدت پر مایوسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے نقصان اٹھایا، اس احساس کے ساتھ کہ وہ خوشکن خطوں کی مقدس نعمتوں سے محروم ہو گئے ہیں جہاں ہمیشہ خوش رہتی تھی، ان کے سابقہ اور موجودہ حالات میں واضح تضاد ہے۔ خدا کی مطابق طاقت کا اشارہ ہے جسے شیطان پہچان میں ناکام رہتا ہے۔ خدا نے ایک کو شکست دی جو باقی فرشتوں کی ایک بڑی تعداد اور آسمانوں کا مطلق حکمران ہے جو شیطان کو تصور کرتا ہے۔ آسمان کی خوشنما روشنی جس سے وہ محروم رہے ہیں، تاہم اس کے منحرف اور غیر متزلزل روح جلد ہی جو ایپک نقصان کی اپنی دردناک یاد کو مسخر کر دیتی ہے، اس کے بعد وہ اپنی بات یاد کرتا ہے۔ خدا کے خلاف بغاوت کرنے کے شاندار ادارے میں گرے ہوئے فرشتوں کے ساتھ قریبی تعلق جو اب تباہ ان کا سامنا کرنے کے لیے جہنم کے اتھاہ گڑھے میں اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ شامل ہو گئے ہیں، ان کے گناہ کے اعمال کے نتائج اس کے باوجود شیطان اور اس کے مطلق طاقت کو تسلیم نہیں کرتا، اور جس کو خدا پوری کائنات پر قادر مطلق اور حاکم کے طور پر استعمال کرتا ہے، شیطان بلکہ انہی فتح کو اپنے ناقابل تذکیر اربازوں سے منسوب کرتا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ خدا ان کو شکست نہ دیتا اگر اس کے اقتدار میں اس کے اختیار کے اس کے مہلک احتیاط جیسے چمک وغیرہ نہ ہوتی۔ اس حقیقت سے بھی خدا اپنے غضب میں مزید تباہی پھیلا سکتا ہے اور شدت اختیار سے ان کے دکھ لائن 98 میں یعنی کہ 98 پہ ان کی جو زخمی قابلیت کا احساس شیطان کے مقام پہنچنے والے نقصان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ المناک زوال کے بعد پہلی وقار عظمت کا وہ خدا پر الزام لگاتا کہ اس نے ناانصافی کی ہے۔ اسے انصاف انعام دینے کے لیے اپنے جائز دعوے کو نظر انداز کر کے عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق جب خدا نے تخلیق کیا اسے مسیح تمام فرشتوں کے سربراہ کے طور پر، شیطان کو یقین تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمدردی سلوک کیا گیا اور اس کے حق سے انکار کیا گیا۔ اختیار اور کنٹرول میں خدا کے ساتھ ساتھ ہونے کا حق ایک تہائی آسمانی فرشتوں نے بھی بغاوت کی ان کی قیادت میں، کیونکہ وہ درجہ بندی میں ان سے برتر تھے۔ ان کی پیروکاری نے بھی اس کا اشتراک کیا۔ نفرت اور نفرت کے جذبات انہوں نے مزید کہا کہ ان کی ناکامی بھی انوکھا پن ہے۔ فتح جیس کے قادر مطلق الہی تخت کو ہلانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن یہ دعویٰ شیطان سراسر مبالغہ آرائی کرتا ہے کیونکہ وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے قاصد تھا۔ وہ پرعزم تھا توجہ نہ کرنا اور خدا سے معافی مانگنا، اگرچہ وہ آسمانی ٹھکانہ کھو چکا ہے، لیکن سب کچھ جب اس کے پاس اپنی ناقابل تذکیر مرضی اور ہمت نہ ہوگی، وہ خدا کے آگے سر تسلیم کم نہ کرے۔ وہ طریقہ جو مزید کہتا کہ انتقام اور نفرت کے بڑھتے ہوئے جذبات انہیں ایسا نہیں ہونے دیں گے، یا تو وہ توبہ کرے یا ہتھیار ڈال دے، لیکن اس کے انتقام کے بڑھتے ہوئے جذبات میں مزید شدت آ چکی تھی۔ شیطان کا خیال ہے کہ وہ اگرچہ خدا نے اسے شکست دی ہے لیکن اس نے ابھی تک اسے حالات میں نہیں بدلا۔
عدم سے، اس لیے وہ اپنی ناقابل تسخیر قوت ارادی کی وجہ سے کسی بھی صورتحال پر قابو پا سکتا ہے۔ اصلاح کے یہ حقیقی معنوں میں شکست نہیں ہوئی، وہ اب بھی ممکنہ نقصان پہنچانے کا قابل ہے۔ خدا کی عظیم ترین حکمرانی کے لیے شیطان ایک بار پھر عزم کرتا ہے کہ وہ توبہ نہیں کرے گا اور نہ ہی اس سے معافی مانگے۔ خدا کی بخشش اور اس کے خدائی فضل اور قدرت کی عبادت کرے۔ لائن 112 میں ان تمام چیزوں کو فراخندہ گھٹنے کا ایک طریقہ بیان کیا گیا۔ مڑے ہوئے گھٹنے کی تصویر جو مکمل سر میں جھکا ہوا ہے، خدا کی راہوں کو ختم کرنا اور تسلیم کرنا ہے۔ شیطان اس کے زوال کو سراسر بے عزتی اور اس کے جسمانی عزت کی بے عزتی اور قرار دیتا ہے، اور جو ایک چلاک مقرر کی طرح وہ اپنی اذیت ناک زوال کو محسوس کرتا ہے جو اس کے نفرت کے جذبات کو دباتا نہیں ہے، بدلہ دشمن کے خلاف ابدی جنگ چھیڑنے کے نئے مواقع کھولتا ہے، یا تو طاقت یا فریب کے ذریعے۔ عظیم دشمن خدا کا براہ راست حوالہ ہے جو اب آتے ہے اور خوشی اور آسمانی خوشی کی حالت میں ایک ظالم کے طور پر آسمان پر راج کرتا ہے۔ شیطان کے لغوی انتخاب خدا کو ہر ایک مہربان شخصیت کے طور پر نہیں بلکہ ایک ظالم کے طور پر تصور کرتا ہے جو غضب میں بڑی مصیبتیں پہنچا سکتا ہے۔ اس طرح شیطان کے استدلالی داستان اپنے عروج کو پہنچتی ہے اور ایک پختہ عزم کے ساتھ جنت میں ابدی جنگ یا تو طاقت یا دھوکہ دہی کے ذریعے ہوگی، اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ توبہ کرو اور نہ ہی خدا کی مرضی کے آگے ہتھیار ڈالو، اس کی خدا کی تعریف اور اپنی ناقابل تسخیر مرضی پر فخر محسوس کرتا ہے۔ اس کے لیے ابدی رسوائی اور لعنت کے سوا کچھ نہیں کمایا، چونکہ حالانکہ تقریر اب بہترین تھی اور سیاسی بیان بازی اور بیازی کے امتیاز، لیکن یہ محض انتقام کا اظہار نہ تھا جو کسی بھی عمل کی تجویز۔ اس کے باوجود شیطان کا واضح عزم یہ تھا کہ اس کی ناامید مشکلات کے خلاف طاقت یا فریب کے ذریعے ایک ہی ابدی جنگ چھیڑنا قابل تعریف ہے، اور ادبی نقابوں کی رہنمائی میں اہم ذمہ داری کے اس مسئلے پر غور کرتے ہیں کہ اصل مرکزی کردار کون ہے، اور یہ آپ کا عظیم آپ کی جو نظم ہے اس کا حقیقی جو عکس یہاں پہ دکھائی دیا جاتا ہے۔ 7.3 شیطان سیکنڈ سپیچ۔ سیکنڈ سپیچ میں کیا ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ پیراگرافس ہیں جس کو نیچے ایکسپلین کیا گیا ہے اس سپیچ میں، اور ان پیراگرافوں جو ہے نا وہ نیچے ہم ایکسپلین کریں گے، اور یہ انگلش میں لکھا ہوا ہے، اور میں آپ کو جو ہے نا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو بھی جتنے بھی پیراگراف ہے اس کو اردو میں بتاؤں گا۔ سیکنڈ سپیچ میں شیطان کی پہلی تقریر پر جو آپ کا ویلزبب جو کہ رسپانس کے طور پر مطلب مبنی ہے۔ ویلزبب ابتدائی طور پر پہلی تقریر کی شیطان کی طاقتور بیان بازی سے حوصلہ افزائی ایک نوٹ سے شروع ہوتی ہے جو کہ اعتماد اور شیطان کی فطرت میں بے خوف ہونے کی تعریف کرتا ہے، جس نے ہمیشہ کے لیے خطرے میں ان تمام چیزوں کو ڈال دیا تھا، جو آسمان کا بادشاہ ہے، لیکن جلد ہی اس کا اعتماد بالکل مایوسی کی حالت میں بدل جاتا ہے، اور نامردی جب اس سے خوفناک تباہی کا احساس ہوتا ہے جو خدا نے ان پر کی تھی۔ ویلزبب جو اس کے برعکس شیطان اور ان کی المناک صورتحال کا حقیقت پر صادقانہ تجزیہ کرتا ہے اور ان کی محرومی پر افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ خدا کا فضل اور رحمت ان کی شکست کے بعد وہ آخرکار یہ اندازہ لگاتا ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، کیونکہ اس نے ان پر مکمل طور پر غلبہ حاصل کیا ہے، اور وہ غور کرتا ہے کہ چاہے وہ بازیافت کر لے ان کی جسمانی طاقت، لیکن ان کی کوئی بھی شان اور خوشی کو دوبارہ حاصل کرنا انتہائی ناممکن لگتا ہے۔ خوشگوار میدان جہاں جہاں خوشی رہتی ہے وہ مزید دلیل کرتا ہے کہ خدا نے مقدر کیا ہے تو اس میں کیا ہوگا، انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کے اتھاہ گڑھے میں پھنسا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ غور کرتا ہے کہ ان کی لافانی اور ان کی دائمی اذیت کو برداشت کرنے کے لیے خدا کے ڈیزائن کے طور پر جو کام کر سکتا ہے، لغت پہ ہمیشہ کے لیے لعنت کے لیے خدا کے انتقام کا تصور ہی اس کے دماغ اور روح کو یکساں طور پر پریشان کرتا ہے۔ ملٹن کا شاعرانہ اور مہارتیں شاندار طریقے سے ویلزب کی گہری سوچ کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے جو اس کے ذریعے جھلکتی ہے، اور ان کے خوفناک زوال کا معروضی تجزیہ شیطان کی دوسری تقریر کا بنیادی مرکزی نفسیاتی اور جذبات کو ختم کرنا لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہنگامہ اس کے پیروکار اپنی خوفناک صورتحال کے نتیجے میں محسوس کرتے ہیں۔ اس کے اندر سب سے زیادہ دلچسپی یہ ہے کہ اس کے پیروکار اپنی مایوسی اور ناامیدی کے جذبات پر غالب آ جاتے ہیں اور اپنے عظیم دشمن کو منصوبہ بند مزاحمت پیش کرتے ہیں۔ وہ بھی محتاط طریقے سے کہ مایوسی کے یہ احساسات اور ناامیدی جرم اور پچھتاوے کے جذبات کی بیداری کا باعث بن سکتی ہے، جس کو نوٹ کرنے کے لیے ویلزبب کے جواب میں افسردگی کا لہجہ شیطان تیز الفاظ میں جواب دیتا ہے۔ بطور ہنر خطیب وہ اپنے استدلال کو قائل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو کہ باغی فرشتوں کے رہنما کے طور پر وہ انہیں خود ترسی کا شکار ہونے سے بچانے کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی۔ وہ ویلزبب کو فالن کہتا ہے جو زوال سے پہلے کی چیرپ یعنی کہ پوزیشن کا براہ راست حوالہ دیتا ہے۔ اس کی درجہ بندی اس نے لطف اٹھایا کہ وہ جنت ان کے کروبیوں کی وجہ سے ایک تھا جو روایتی طور پر تحت کے ارد گرد کے کھڑے ہونے والے تھے، اور وہ
ایک ترتیب شدہ انداز میں خدا کا ایک فرشتہ جو کہ عدن کے محافظ تھے اور ان کے پاس تھے غور و فکر کے ذریعے حاصل کردہ الہی علم، شیطان کا دوسرے کا پہلا قول، تقریر ملٹن کے اختصار اور خوبصورت کے شاعرانہ اظہار کی خوبصورت ہے جو کہ کمزور حیثیت دکھی شیطان کا اعلان ہے، بس اس کے لیے کمزوری مصائب کی علامت سمجھا جانے لگا۔ اس لیے شیطان کمزوری کا کوئی مظاہرہ نہیں کرتا اور بدلہ لینے کی قسمیں نہیں کھاتا، پوری طاقت اور طاقت بلندی سے برائی کا تعاقب کرنے کا ایک منصوبہ تیار کرتا ہے جو خدا کے احکامات کے خلاف ورزش شیطان مزید اعلان کرتا کہ ان کے وجود کا واحد مقصد صرف اور صرف برائی کے تعاقب میں اچھائی سے سمجھوتا کرنا ہے۔ اس کے برے طریقے سے خدا کے ڈیزائن کو خراب کر دیں گے۔ اگر خدائی کو اچھائی میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ گرے ہوئے فرشتوں کا مقدس فریضہ ہونا چاہیے اور اس کی کوشش اور تمام اچھائیوں کو برائی میں بدل دینا ہے۔ وہ مزید گرے ہوئے گروپ کو مطلع کرتا ہے کہ خدا نے لڑائی کو عارضی طور پر روک دیا ہے اور ان تمام احکامات کو واپس لیا ہے، اس لیے تمام افواج انہیں آسمان کے دروازوں پر واپس بلایا ہے اور گرے ہوئے فرشتوں کو تکلیف اٹھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ جہنم میں ایک جنگجو کے طور پر یہ ضروری ہے کہ شیطان اس عاجزی سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے جس میں وہ اپنی مصیبت زدہ فوج کو یاد کرنے کے لیے جنگ بندی اور اختیار کرے گا اور اس کی ناراضگی کے انتقام کی حکمت عملی بنائے گا۔ عظیم دشمن لیکن اپنی عظیم نقصانات کو ٹھیک کرنے اور اس کی خوفناک تباہی کا قابو پانے کے لیے شیطان نئے مواقع جو ہے نا ایک طاقتور تصویر کے طور پر پیش کرتا ہے اور اپنی متاثرہ فوج کو تقویت بخشتا ہے۔ المناک زوال نے ان کے لیے جنت میں اپنی کوئی شان اور خوشی کے مقام کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو کھول دیا۔ شیطان کی دوسری تقریر قارئین کو اس کے کردار کے بارے میں ایک نتیجہ خیز جو ہے نا بصیرت فراہم کرتی ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کی کچھ منفرد خصوصیات جو بھی نقطہ نظر سے قارئین تیار کر سکتے ہیں۔ شیطان کی تصویر کشی یا تو ایک مرکزی کردار ہے یا مخالف ایک عالمگیر قارئین ہے۔ جواب کے طور پہ اس کا کردار اور اس کی ہمت، مضبوط ارادہ، قائل کرنے والی طاقت جو اس کو قائل کرتی ہے کہ بیان بازی، جنگجو جذبہ اور قائدانہ خصوصیات تقریر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے بیان بازی اور اعمال بنیادی طور پر نفرت اور انتقام کے توقع کے جذبات پر مبنی ہوتے ہیں اور چنانچہ اس کی زندگی کا سب سے اہم مقصد برائی کے حصول میں مضمر ہے۔ مزید یہ کہ اس کی زخمی قابلیت کے تصور سے اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور اس کے اعمال کے زیر انتظام ہے۔ اپنے عظیم شان دشمن کے خلاف مزاحمت کرنے کے خیالات جو کہ فرشتہ جیسا کہ اس کا نام کا مطلب نہیں ہے نجات حاصل کرنے کے لیے توبہ کے بارے میں سوچتے ہیں، بلکہ اس کی برائی میں مبتلا ہونا اسے موت کی طرف لے جاتا ہے۔ تباہی، لعنت اور مزید خود کو خدا کی رحمت اور نعمتوں سے دور کرنا شیطان کا گناہ نہ صرف نافرمانی ہے بلکہ خدا کی رحمت اور فضل کو پہچانے میں اس کی ناکامی ہے۔ اور فخر کے آپ کے مہلک جذبات سے مغلوب کرنا اور تکبر شیطان توبہ کرنے میں ناکام رہتا ہے اور لہٰذا نجات حاصل کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ شیطان کی دوسری تقریر ہے کہ شیطان نے کس طرح آپ کے پہلی جو سپیچ میں کس طرح اس نے مائی حوا اور بابا آدم کو گمراہ کیا اور وہ اپنی اس غلطی پہ ڈٹا رہا اور اس درخت کی طرف لے جائے کہ شیطان کی دوسری تقریر میں آپ کی اس میں تھوڑی سی وضاحت دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ کس طرح اپنے احساسات اور جذبات کو ظاہر کرتا ہے اور پڑھنے والے کو قارئین کے لیے اس میں مزید تھوڑا سا پہلے میں تھوڑا آپ کو کنفلکٹڈ نظر آئے گا۔ پہلی تقریر میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں دیکھنے کو ملے گی جو کنفیوژن کا شکار ہوں گی، دوسری تقریر میں کچھ چیزیں آپ کو واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں شیطان کی تیسری تقریر جو کہ یہ آپ کو اس ایپک جو نظم ہے، پوئم ہے، وہاں سے اٹھائے ہوئے یہ تمام پیراگرافز آپ کے سامنے ہیں۔ ان پیراگراف کو ہم جا کے ایکسپلین کرتے ہیں جو کہ انگلش میں ایکسپلین کیا ہوا اور میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں اسٹوڈنٹس۔ یہ شیطان کی تیسری تقریر ہے جو اس کے قائل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے طاقتور جذبات کی بہترین عکاسی کرتی ہے، جو منطق اور استدلال کے ذریعے بیان کرتا ہے کہ بیان بازی شیطان کی غیر متزلزل روح پورے منظر پر حاوی ہے۔ اور المناک زوال کے شیطان کی تیسری تقریر کا ایک بار پھر بیلزبب سے کی گئی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو دکھائی دیتی ہیں کہ بیلزبب میں کیا چیزیں ایڈریس کی گئی ہیں کہ اس سپیچ میں جو کہ جسمانی اور روحانی کے درمیان شدید تضاد کے شیطان کی قریبی مشاہدت کے ساتھ ان تمام چیزوں کی شروعات ہوتی ہے جو جنت اور جہنم کے امتیازی خصوصیات کو شامل کیا گیا۔ تاہم شیطان مارنے سے ہکا بکا نہیں ہوتا۔ آسمانی ٹھکانے کے درمیان فرق جوب اور ایک دہائی گرے ہوئے فرشتے تھے جو اس سے محروم ہو چکے تھے، جو اس کے بہکاوے میں آ چکے تھے اور ان کی نئی منزل جہنم ہے اور وہ جہنم کی ظاہری شکل کا اس سے موازنہ کرنا چاہتا ہے۔ آسمان سے ایک بیاناتی سوال پوچھ
کر ان کی المناک زبان نے انہیں تبادلہ کرنے پر مجبور کیا۔ جنت میں جس پر جہنم کی افسوس بری اداسی کے ساتھ ساتھ خوشی کی روشنی تھی، وہ الزام لگاتا کہ خدا نے ان کو خوشی کے میدانوں میں جہاں خوشی ہمیشہ رہتی ہے سے محروم کر دیا، لیکن ایک بار پھر ناکام اپنے گناہ کی کشش ثقل کا احساس کرتے ہوئے اس نے اس کے اور دوسرے گرے ہوئے لوگوں میں یہ المناک تبدیلی لائی کہ فرشتوں کی تقدیر ایک بار پھر وہ اس خیال سے مغلوب ہو جاتا کہ خدا واحد ہو گیا ہے۔ زمین و آسمان کے بادشاہ ان کی شکست کے بعد ایک بار پھر اس کے بیکار خیالات کی قیادت وہ ایک محفوظ فاصلے پر رہ کر اور اپنے راستے الگ کر کے دشمنی کو مزید بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا کی رحمت اور فضل جس کا تقاضا وہ نہ توبہ کرے گا اور نہ ہی اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے گا۔ نجات کی تلاشی کے لیے خدا کے لیے جائز طریقے، اگرچہ وہ اپنے آسمانی ٹھکانے کے درمیان نمایاں طوافت کو تیزی سے شناخت کر لیتا ہے اور دوسرے گرے ہوئے فرشتے اس سے محروم تھے، لیکن اس کے باوجود اس کے منفرد قائل کے ذریعے دلیل اور ان کی جو مہاکابی یعنی کہ ان کو بہکاوے ہوئے نقصان کو معقول بناتا ہے۔ اس کے لیے جنت اور جہنم محض جسمانی نہیں ہے بلکہ خالی جگہیں بلکہ دماغ کی حالتیں ہیں۔ یہ خالصتاً ایک بدعتی نظریہ ہے جس کا اکثر پرچار کیا جاتا ہے۔ الحاد کے حامی اور اس کے نزدیک طاقتور دماغ اور اپنی تمام حیرت انگیز صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ وہ اس قابل ہے کہ جنت کو جہنم اور جہنم کو جنت میں تبدیل کر دے۔ یہ دلیل شیطان کی خصوصیت ہے۔ غیر متزلزل روح اور منحرف روح مزید اس کی باطل اور غرور کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ بھی اس کا خیال ہے کہ جنت میں خدمت کرنے سے جہنم میں حکومت کرنا کہیں بہتر ہے، اس لیے قیادت میں ہونا اس کے حکم کے تابع ہوئے بغیر بھی قطار جہنم کی کیوں نہ ہو۔ اور اس کے ذریعے ملٹن ہمیں یہ چیزیں فراہم کرتا ہے، یہ وضاحت کرتا ہے کہ اس کے قدار اور نفسیات کے بارے میں گہری بصیرت اور مزید قارئین کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے، اور اس میں آئیڈینٹیفیکیشن کرتا ہے کہ اس کی روح کے مزید تنزلی کے ساتھ ساتھ جہنم ان لوگوں کی روحانی حالت کا بھی حوالہ دے سکتا ہے جو اس میں موجود ہیں، اور خدا کی طرف سے مکمل طور پر الگ کیا گیا وہ جہنم کی کوئی حد نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی طواف ایک جگہ پر ہے، لیکن جہاں ہم ہیں جہنم ہے اور جہاں جہنم ہے وہاں ہمیں ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اور اس مختصر ہونے کے لیے جب تمام دنیا تحلیل ہو جائے گی اور ہر مخلوق پاک ہو جائے گی، تمام جنگیں جہنم ہوں گی جو اس میں نہیں ہیں، جو جنت کو کرسٹوفر فارمولا نے اپنے سب سے مشہور کلاسز کے عالیوں میں ڈاکٹر فاسن کا اعلان کیا گیا ہے، جو کہ آپ کی SB 122(7) میں ان تمام چیزوں کو لکھا گیا ہے کہ شیطان کی تقریر جان بوجھ پر بیان کیے گئے فکروں سے بھری ہوئی ہے۔ تیسری تقریر شیطان کے خود اعتمادی کے بیاناتی دعووں کی واضح عکاسی کرتی ہے کہ وہ مزید سوچتا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم میں ظاہر کرنے کے لیے آزاد ہیں اور حکمرانی سے بچ گئے ہیں۔ خدا کا وہ ایک بار پھر باقی گرے ہوئے فرشتوں کا حوالہ دے کر اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی عکاسی کرتا ہے کہ اپنے ہوئے عہدوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی زبردست جد و جہد میں اس نے قریبی ساتھیوں کے طور پر اس کو نتیجے کے طور پر دیا ہوا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اور یہ الفاظ ڈاکٹر کرسٹن مورلیو نے اپنی کلاسیکل ٹریجڈی ڈاکٹر فرسٹس نے یہ شیطان کے بارے میں اور شیطان کی پہلی تقریر کے بارے میں اور ان کے نتیجے کے طور پر ان تمام چیزوں کو خیال کیا ہے۔ تیسری تقریر ایک بار پھر اس کی جو ڈیویشن کی گئی، جو منحرف کیا ہوا تھا روح، غیر متزلزل روح اور اس کا حقیقی مظہر ہے، جو اس کو بیان کی بازی کو قائل کرنے کے لیے کافی ثابت ہو سکتی ہے۔ سمری پوائنٹس ہیں اسٹوڈنٹس کہ اس میں یونٹ میں کیا کیا چیزیں ہم نے ڈسکس کی۔ یونٹ 7 میں جو آپ کی ایک بک سے اٹھایا گیا تھا، اس میں آپ کی جو عظیم رزمیہ نظم کا موضوع ہے انسان اور اس کی پہلی نافرمانی کے بارے میں، انسانیت کے لیے مروثی تباہ و نتائج جو کہ فطرت یعنی کہ بائبل میں لکھے ہیں اس کے متعلق اس میں ڈسکس کیا ہے۔ نمبر 2، نظم کے ابتدائی چند الفاظ جو موضوع کی وضاحت ایک ہنرمندی کا کام دیتی ہے، قارئین کی رد عمل میں سنجیدگی پیدا کرنے کے لیے شاعرانہ تقریر جیسا کہ موضوع آپ کا کائناتی اپیل کہلاتا ہے۔ نمبر 3، ملٹن روایتی اور مہکابی کنونشن کی پیروی کرتا ہے اور کلاسیکی میوزک یورانیہ کی دعوت دیتا ہے۔ عظیم دلیل کی ماوت طبیعتی اور الہاتی نوعیت کا مطلب ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 4، آپ کے ملٹن نے اپنے عزم کی زبردست نوعیت کا اعلان کیا، ایسی چیزیں جو ابھی تک نثر میں نہیں کی گئی تھی، اس شاعری کے تھرو اس نے اس کا آغاز کیا۔ نمبر 5، پیراڈائز لوسٹ کا مقالہ جو اس کو جسٹیفائی کرتا ہے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ آبدی پرویڈنس کی مکمل شناخت میں تمام چیزیں مردوں کے لیے خدا کے طریقے اور اس عظیم دلیل کی بلندی تک اس میں آبدی دعویٰ ثابت کرتا ہے جو کہ پرویڈنس اور مردوں کے لیے خدا کے راستوں کو درست ثابت کرتا ہے۔ نمبر 6، آپ کا ملٹن کے مطابق خدا کے طریقوں کا حقیقی جواز اس کی پہچان ہے اور اس کے مضمر میں شامل ہے، اور یہ اصول خدا کی فطرت کو برائے کی نوعیت اور اس کی پاکیزگی کو محسوس کرنا ہے، اور فدیہ کی بنیاد
गुनाह की तलकीर और उसकी फरमाबरदारी में फितरी तौर पर है जो कि मोहब्बत से पैदा होती है। नंबर 7, आपको अपने बहादुराना कामों के झूठे तसव्वुरात की वजह से शैतान न सिर्फ बागी फरिश्तों की रहनुमाई करता है बल्कि अपने हुए वकार और अजमत को दोबारा हासिल करने के लिए खुदा की हुक्मरानी को नाकाम बनाने की कोशिश करता है। नंबर 8, आपका स्टेन की पहली तकरीर आपकी जो रेपुटेशन को ज़ाहिर करती है उसके ज़ख्मी मेरिट की इस कदर काबिल रहमी के साथ अजमत को गिरे हुए फरिश्तों के हमदाना रद्द अमल को जीता जाता है। नंबर 9, पहली तकरीर उसके बयानिया की साख्त के अंदर एक फिक्री तरक्की को ज़ाहिर करती है जो कि अफसोस से हाल की तरफ मुंतकिली है, जो कि अगरचा शैतान अपना आसमानी ठिकाना खो चुका है लेकिन जब उसके पास है तो सब कुछ हो नहीं सकता। नाकाबिल तस्कीर और अदा और उसके राहों की आगे सर तस्लीम ना करने की हिम्मत भी उसमें शामिल होती है। नंबर 9, मिल्टन की शायराना सलाहियत शानदार तरीके से बेबल्स की जो गहरी सोच को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और शैतान की पहले तकरीर के जवाब में उनके खौफनाक सवाल के अपने मरूजी तजज़िये को उसमें जो ज़ाहिर करता है उसका जलता हुआ नजर आता है। नंबर आपका 10 जो है 11, शैतान की दूसरी तकरीर का बुनियादी महवर नफ्सियाती और नफ्सियात को ख़त्म करना है जो कि जज्बाती इंतशार जिसका इनके पैराकार और उसके खौफनाक नतीजे के तौर पर तज़किया और सूरत हाल सामने देखने को मिलती है। नंबर 12, दूसरी तकरीर का शैतान का जो आपका फोकस था उसमें उसका इख्तिसार, उसके खूबसूरत का इजहार, उसका कमज़ोर होना और दुखी ऐलान जो शैतान को ज़ाहिर करता है। इसके साथ साथ नंबर 14 पे शैतान की तीसरी तकरीर हैरत अंगेज़ तौर पर इस बात का ऐलान करती है कि वह दिमाग जन्नत बनाने के काबिल है, जहन्नम और जन्नत भी इसका एक फल होने बचा। लास्ट वन, शैतान जो है ये ऐलान करके अपने महाकाबी नुकसान को मंतकी बनाता है कि जहन्नम में हुकूमत करना बेहतर है, अपने तीसरी तकरीर में जन्नत में खिदमत करेंगे। तो ये उसका ऐलान है और ये समरी पॉइंट्स हैं आपका इस यूनिट 7 का। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं जिसको आप तैयार करके अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं और ये था यूनिट 7 डियर स्टूडेंट जिसमें 9054 का कोर्स जो ऑलरेडी मैंने 6 यूनिट पहले ही रिकॉर्ड करके अपलोड किए हुए हैं तकरीबन 2021 के, जब से मेरे पास BS इंग्लिश के स्टूडेंट उस वक्त ये स्टार्ट किया था मैंने इस चैनल को। बाकी मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लमेटिक चीज़ें जो है ना फेस करता रहा है जिसकी वजह से कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ चीज़ें फिर दोबारा मैं आगाज़ करता हूँ जब टाइम होता है। तो यूनिट 7 का पैराडाइज लॉस्ट जिसका टेक्सचुअल एनालिसिस पेश किया गया, शैतान की तकरीर 1 को, तकरीर 2 को, तकरीर 3, तो इसका सारे का सारा मंबा हयात यही है कि शैतान ने किस तरह नाफरमानी की, किस तरह जन्नत से निकाला गया और शैतान ने बाब आदम से नाफरमानी करवाने के बाद उसको जस्टिफाई करता रहा और अपनी उसके दिए हुए जो अपनी ताकत पे बलबोते पे जो एक की नाजायज़ ताकत थी, एक अल्लाह को चैलेंज करता रहा, आसमानी फरिश्तों को चैलेंज करता रहा, अपना एक ग्रुप को अख्तियार किए रखा और उसके कंटेक्स्ट में मिल्टन ने तकरीर 1, तकरीर 2 और तकरीर 3 में एंड पे आके जो उसकी तकरीर 3 ने उसमें थोड़ा सा इजहार वाज़िया होता है, तकरीर 2 में भी होता है। पहली तकरीर में कन्फ्यूजन ही होती है क्योंकि वो खुद भी कन्फ्यूज होता था कि जब उसने आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया और जन्नत से निकाला गया और जन्नत पे जो उनकी कंडीशन थी, उनके जो इख्तियारात थे, जो उनकी सुकून की ज़िंदगी थी, जब वो सुकून की ज़िंदगी को ख़त्म होगी तो डेफिनेटली जब आप सुकून की ज़िंदगी से आप बाहर निकलते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है और जब आप कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, आप कौन कौन सी चीज़ों को फेस करते हैं, प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं और ख़ुसूसी तौर पर जब अल्लाह की नाफरमानी होती है तो आप यकीनन बहुत सारी चीज़ों को आप ना सिर्फ आप डगमगा जाते हैं बल्कि आपको बीइंग ए ह्यूमन आपको अपनी गलतियों को तस्लीम करके खुदा के सामने सर मसजूद होना चाहिए। बट ये शैतान था, शैतान को शुरू से ही अल्लाह ने शैतान बनाया था और उसका मकसद ही यही है इंसानों को बहकावा देना, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी है। तो ये थोड़ा सा एक पैराडाइज लॉस था कि यानी कि एक जन्नत को खोया गया, उसका टेक्सचुअल एनालिसिस था कि जो उनके अल्फाज थे जो उस वक़्त के मिल्टन के शोरा ने लिखे थे, मुख्तलिफ किस्म के स्कॉलर्स का रेफरेंस भी दिया गया, उन्होंने भी अपने अपने अल्फाज में दिया कि जन्नत को लॉस किस तरह हुआ बाबा आदम की से और शैतान ने उसको किस तरह बहकाया और शैतान ने फिर वो उसकी मतलब जस्टिफिकेशन के लिए स्पीच 1, स्पीच 2 और स्पीच 3 दी और अब उन तमाम चीज़ों को जस्टिफाई करने की कोशिश की। बट वो खुदा की नाफरमानी का मुर्तकज़ हो चुका था, उनके साथ फरिश्तों का एक ग्रोह था जिनको फिर जहन्नम में डाल दिया गया और उसमें मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात वो सोचता है, ख्यालात सोचता है, एहसासात सोचता है कि ये चीज़ें वो हो जाएंगी, ये चीज़ें वो हो जाएंगी। तो इस कशमकश में ये सारी पैराडाइज लॉस्ट को लिखा गया था मिल्टन की तरफ से और इसका टेक्सचुअल एनालिसिस आज हमने यूनिट 7 में पेश किया। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। ये तकरीबन आपके अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तीसरे
सेमेस्टर का ये बुक है। 6 यूनिट ऑलरेडी अपलोडेड है, 7वां यूनिट आज मैंने अपलोड करके आपको बताया है। उम्मीद है ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको पसंद आएंगी और मेरी और अफजाली के लिए इसको शेयर करें अपने दोस्तों के, अपने क्लास फेलों के, और आपके इर्द गिर्द में 9वीं या 10वीं के स्टूडेंट हैं उनको भी लेक्चर रिकॉर्ड करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के अपलोड किए गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं और अपने नॉलेज को ऐसा इन्हेंस कर सकते हैं और बारी भरकम फीस जो अकेडमी में अदा करते हैं उसके छुटकारा हासिल करके इस स्टेज में अपने घर वालों की खिदमत में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। यूनिट 8 के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।